नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफउना व ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ये सफ़र कैसा जा रहा है? आपको कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आप लोग फीडबैक भी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन है, तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक छोटी सी हदीस से करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कोई मुसलमान दुरूद पढ़ता रहता है, फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआ करते रहते हैं। अब ये हम पे है कि हम कितना दुरूद पढ़ते हैं। एक और दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक साहबी उनके पास आते हैं और आके कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं बहुत कसरत से दुरूद पढ़ता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा दुरूद के लिए वक्फ करूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितना तेरा दिल चाहे। उसने कहा कि क्या मैं 1/4 हिस्सा अपना जो है वो दुआ का वो मैं दुरूद पढ़ता रहूँ? उन्होंने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा कर सको। उसने कहा कि अच्छा, मैं अपनी दुआ का क्या आधा हिस्सा जो है वो दुरूद पढ़ता रहूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कर सको। उसने कहा कि तो फिर मैं क्या 2/3 हिस्सा अपना दुआ का दुरूद शरीफ पढ़ता रहूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा करोगे, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा कर सको। तो उसने कहा कि मैं पूरा हिस्सा अपना दुआ का जो है वो दुरूद पढ़ता रहूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐसा करना तुझे दुखों, मुसीबतों और गमों से दूर कर देगा और यही तेरा इलाज होगा। तो उसने कहा कि मैं अल्लाह से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं दुरूद ही पढ़ता रहूंगा। सुभान अल्लाह। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आते हैं, मदीना मस्जिद में आते हैं, तो उनका चेहरा खुशी से खिला हुआ है। तो सहाबा पूछते हैं कि आज क्या बात है, आज बहुत खुश हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा कि मैं आपकी उम्मत के लिए आपको खुशखबरी देता हूं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि जो आप पे एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह सुब्हान तआला 10 मर्तबा उस पर अपनी रहमतें भेजेंगे। और जो एक दफा आप पे सलाम भेजेगा, अल्लाह सुब्हान तआला उस पर 10 बार सलाम भेजेंगे। आप देखिए कि अल्लाह हम पे अगर हम एक दफा दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हान तआला खुद हम पे सलाम भेजेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम लोग कह रहे थे सूरत बकरा और उसकी हमने 66 आयात कर ली थी और अब हम इंशाल्लाह 67 आयात करेंगे, आया करेंगे आज। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड में चलते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। आपको याद है लास्ट वीक हमने क्या सबक पढ़ा था? हमने वाक़ई सब के बारे में पढ़ा था और उसमें यह था कि बनी इसराइल को अल्लाह सुब्हान तआला ने ये हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन उन्होंने इबादत का दिन रखना है और उन्होंने कारोबार नहीं करना। वो करते क्या थे, क्योंकि वो दरिया के समंदर के पास रहते थे, वो मछलियां पकड़ते थे, उनको बेचते थे, उनको कारोबार था। अल्लाह सुब्हान तआला ने हफ्ते के दिन, जैसे आप ये सोच लें कि जो जुम्मे का दिन होता है उसकी मगरिब का टाइम एंड फिर हफ्ते का मगरिब का टाइम, यहां तक उनका इबादत का टाइम था। उन्होंने क्या किया कि वो बड़े बड़े जैसे गड्ढे खोदते हैं, वो खोद के उसके अंदर जाल बिछा दिए और उन्होंने जैसे मछलियां आती थी, और हुआ भी क्या, उनपे इम्तिहान इतना था कि हफ्ते के दिन मछलियां उबल उबल के जैसे आती हैं, इतनी मछलियां आती थी जिसकी खादी, लेकिन उनको पकड़ने का हुक्म नहीं था। तो वो जाल बिछा देते थे, मछलियां उनमें आ जाती थी और पानी निकल जाता था और हफ्ते का दिन गुजरता था। इतवार के दिन सुबह जाके मछलियां पकड़ लेते थे और ये अल्लाह सुब्हान तआला के साथ एक धोखा था। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उसके बदले उनको उनकी सजा क्या दी कि उनको बंदर बना दिया। अब आज मैं क्लास में भी जब बता रही थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हम जो ये कहते हैं कि इंसान का जो बदतरीज इंसान इस शक्ल में आया, तो क्या हम बंदर से बने हैं, वो वाले बंदर थे? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी उम्मत की सजा 1 महीने से ज्यादा नहीं रही है, उन पे अजाब का जो वक्त था। तो वो बंदर जो थे उनका 1 महीने के बाद वो सब बंदर खत्म हो गए और जो बचे थे लोग वो वही लोग थे जो नेक और ताबे लोग थे, जो अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म को मानने वाले लोग थे। यहां तक तो हमने बनी इसराइल का पूरा वाकया पढ़ लिया था। अब मजे की बात देखिए कि एक वाक्य के बाद अल्लाह सुब्हान तआला दूसरा वाक्य बयान करते हैं और फिर यही होता है कि वो फिर से वही हरकत करते हैं। अब हम आज जो वाक्य पढ़ रहे हैं ये गाय का वाक्य होगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डिटेल बताती हूँ कि जब हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कि हुआ क्या था कि बनी इसराइल में
ایک شخص تھا، اس نے اپنے چچا کا مرڈر کر دیا، اور جب اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کی لاش جو ہے وہ کسی اور کے گھر کے آگے رکھایا، اور جب لوگوں نے صبح اٹھ کے دیکھا کہ یہ کیا ہوا تو وہ آپس میں سارے ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع ہو گئے، پورے قبیلے میں ایک فتنہ پھیل گیا، کوئی کسی پہ الزام لگا رہا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، تو ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گے کہ اصل میں کیا واقعہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کا جو حل ہے نا، وہ آپ ابھی ہم جو آیت پڑھیں گے، آپ آیتوں کے ساتھ ساتھ رہیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ اچھا، اس میں 3 سبق، ان آیات میں ہمیں 3 سبق ملیں گے۔ نمبر 1 یہ کہ بنی اسرائیل کون تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کہاں رہتے تھے؟ مصر سے چلیں، آپ کو میں نے پہلے ان کی ساری سٹوری سنا دی ہے، اب اسی سٹوری کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے کہ وہ مصر میں رہتے تھے اور وہ غلام تھے، فرعون کی غلامی کیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں، کیونکہ فرعون جو تھے مصری لوگ تھے، وہ گائے کو پوجا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے ان میں گائے کی محبت پیدا ہو گئی ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کے اندر سے یہ محبت کو بھی نکال دیں، کیونکہ یہ شرک کے لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری اس کی وجہ جو تھی، جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں ان آیات سے، کہ ان کا عقیدہ آخرت خراب ہو گیا تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، اور کیونکہ ان کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی زندہ انسان کو کرے گا اور آخرت کا وقت آئے گا، اور تاکہ وہ لوگ سدھر جائیں۔ اب پوری آیات کو اسی طرح سے لے کے چلے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی بتاتی رہوں گی۔ آپ اپنے مصحف کھول لیجئے۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ نے، لی قومی ہی، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک، اللہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، تمہیں، ان کے، تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، کوئی بھی گائے، قالوا، کہا، اتتخذنا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، آخذہ ہوتا ہے اخذ کرنا، جیسے ہم اردو میں بھی مواخذہ یوز کرتے ہیں نا، کیا تتخذونا، کیا تو کرتا ہے ہم سے، ہزوا، مذاق، قال، کہا، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، ان کے، اکونا، ہو جاؤں، من، سے، الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اب آپ دیکھیے اس میں آپ کو جو سبق ملے گا کہ سب سے پہلے تو یہ پہلی دعا ہے سورۃ بقرہ کی، آپ سب لوگ اس کو یاد کر لیں۔ جہاں جہاں بھی قرآن میں آلموسٹ 40 دعا ہیں جو نبیوں نے مانگی تھی، جتنی ربنا کے ساتھ دعائیں آتی ہیں وہ سب نبیوں کی دعا ہے۔ یہاں پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، اور سب سے پہلی سورۃ بقرہ کی دعا، اس لیے اس کو اچھے سے یاد کر لیں کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ تو اس میں ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ حضرت موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیسے یہ فگر آؤٹ کریں کہ کس نے قتل کیا کیا نہیں، تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو جواب میں دیا کہ ان کو کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دو کہ کوئی بھی گائے، بقرۃ آیا نا، یہ نکرہ ہے، کہ کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا ان کو؟ اصولاً تو یہ تھا نا کہ وہ ایک گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کر دیتے، اور پھر جو بھی آگے موسیٰ علیہ السلام ان کو گائیڈ کرتے وہ ویسے کر لیتے۔ لیکن اب ان کا، آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا، قالو، ان سب نے کہا، ادعو، تو دعا کر، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، کہ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر۔ اب ان میں ان کا ذرا مخاطب کرنے کا طریقہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو کہتے ہیں کہ تو اپنے رب سے پوچھ ہمارے لیے، ہم نہیں پوچھ رہے۔ تو یبینو، وہ بیان کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو، قالا، کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، کہتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، کوئی بھی ایک گائے ہو، لا، نہ، فاردن، بوڑھی ہو، ولا، اور نہ، بکر، اور نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان، جوان ہو، بین ذالکا، اس کے درمیان ہو، ففلو، پس تم کر لو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے یہ کویسچن کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اچھا ان کو کہو کہ وہ بوڑھی بھی نہ ہو اور نہ وہ بہت جوان ہو، درمیان میں ہو، بس اب تم کر لو کسی طرح سے تاکہ یہ جان چھوٹے۔ بالکل اسی طرح سے یہ لگ رہا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا حکم نہیں مانا، اور واپس انہوں نے کیا کہا کہ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، تو دعا کر، تو ماں پوچھ، لنا، ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یبین لنا، یبین، بیان کر دے،
لنا ہمارے لیے، ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، قالا کہا، انہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، انہو بے شک وہ، یقولو وہ کہتا ہے، انہا بے شک، ہا کی ضمیر جو ہے یہ گائے کی طرف ہے کہ وہ، انہا بے شک وہ، باکرتن کوئی گائے ہے، صفراء زرد رنگ کی، فاقعن گہرا ہو، لونہا اس کا رنگ، تسرو وہ خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ اب آپ ان کے سوال دیکھیے کہ کس طرح سے وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے۔ اب اتنی مشکل ایک گائے تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کر دو، اگر وہ کر دیتے تو ان کی جان چھوٹ جاتی۔ اب وہ بار بار وہ سوال کرے، اچھا اب یہ بتاؤ، اب ہمیں تو یہ نہیں سمجھ، اچھا اب یہ پوچھ کے ہمیں بتاؤ۔ اب بہت مشکل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی، اب جو گائے ڈھونڈ رہے ہو یہ دیکھ لو کہ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد گہرا رنگ ہو، اور وہ دیکھنے میں بھی خوش شکل ہو، اور لوگوں کو، جو لوگ اس کو دیکھیں ان کا دل بھی اس سے خوش ہو جائے۔ اب ان کو کر لینی چاہیے تھی۔ وہ پھر گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہتے قالو ان سب نے کہا، ادو تو دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربکا اپنے رب سے، یبین وہ بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا کہ وہ کیسی ہو، انا بے شک، البقرہ بے شک گائے، تشابہ ملتی جلتی ہے، مطلب ہمیں شبہ ہو گیا، شک سا ہو گیا، علینا اس پر، و انا اور بے شک ہم، انشاءاللہ لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے۔ اس میں انشاءاللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ ساری عمر وہ گائے نہیں ڈھونڈ سکتے تھے۔ قالا کہا موسیٰ نے، انہو بے شک وہ، یقولو کہتا ہے، انہا بے شک وہ، باکرتن گائے ہے، لا نہ، ذلولن نہ کام میں لگی ہوئی ہو، تثیر الارض کہ زمین پھاڑتی ہو، ولا اور نہ، تسقل الحرث اور نہ وہ پانی دیتی ہو، مسلماتن صحیح سلامت ہو، لا نہ، شیعتا کوئی داغ ہو، فیہا اس میں۔ اب دیکھیں کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اس میں داغ بھی نہیں ہو، نہ وہ ہل جوتی ہو، نہ وہ زمین کو پھاڑتی ہو، فیہا اس میں، قولو انہوں نے کہا، الانا اب، جیتا تو لایا ہے، بالحق سچی بات کہ حق بات تو اب ہمیں بتا رہا ہے، فَذَبَّحُوهَا تو انہوں نے اس کو ذبح کیا، وَمَا كَادُوا اور وہ نہیں تھے، یفعلون ایسا کرنے والے۔ دیکھیں اتنا مشکل، اس میں ہم کو کتنے سبق ملتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، بنی اسرائیل کی آیات پڑھ رہے ہیں، یا قرآن میں جو بھی واقعے آ رہے ہیں، آگے نصارہ کے واقعے آئیں گے، منافقین کے آتے ہیں، فاسقین کے آتے ہیں، تو ہمیں ہر آیت سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیت ہمیں کیا سبق دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب بھی نہیں آئے گی، تو ہمیں یہ جو قصے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کریں، کہیں یہ بیماریاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ آئیے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا، انشاءاللہ یہیں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، ہم آیت نمبر 69 پہ تھے، اور ہم بات کر رہے تھے اپنی ان دلوں کی بیماریوں کا جس کی تشخیص ہم کو کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے کہ واقعہ کیا تھا کہ ان کے دل میں گائے کی محبت تھی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور گائے کی محبت تو صرف اس وجہ سے کہ وہ وہاں پہ غلام تھے، انہوں نے وہاں پہ دیکھا تھا، ابھی وہ پوجا نہیں کر رہے، صرف دل میں محبت ہے، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو، یہ امتحان تھا نا ان کے لیے کہ جس سے وہ محبت کر رہے ہیں اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے، تاکہ ان کے اندر سے یہ والی چیز بھی، یہ جو شرک ہے یہ بھی ختم ہو جائے۔ آج آپ دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے ہر آیت سے تو سبق اپنے لیے لینا ہے نا۔ ہمارے دل میں آپ دیکھیے کہ ہم کون کون سے، ایک طرف سارے مسلمانوں کے جو ہمارے تہوار ہیں وہ لکھیے، اور ایک طرف سارے وہ تہوار لکھیے جو ہم دوسرے لوگوں کے مناتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے، اس کی محبت کیسے، آپ دیکھیے اس دن تو پوری مارکیٹ میں اگر پھول ہی ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی فادر کی ڈیتھ ویلنٹائن ڈے پہ ہوئی ہے، تو وہ مجھے یہی بتا رہی تھی، کہتی کہ میں نے قبرستان جانا تھا تو پوری مارکیٹ میں مجھے پھول ہی نہیں مل رہے تھے۔ یہ تو ہم حال مچاتے ہیں۔ آپ دیکھیے وہ پیلا جوڑا پہننا کیا ہے، وہ جب گھر میں دلہن آتی ہے اور ہم پہلے آئل، وہ جو سرسوں کا تیل ڈالتے ہیں وہ کیا ہے، مہندی کیا ہے، یہ ساری گود برائی کیا ہے، یہ ساری رسموں کو آپ دیکھیے اور اس ایک آیت کو اس کے آگے رکھیے، آپ سارا بلیک اینڈ وائٹ سمجھ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔
آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ہمارے دل میں اتنا سا بھی شرک نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں جب دوسری چیزوں سے محبت ہو جاتی ہے نا، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام، اب ہم سوچیں کہ کیا گائے کی وجہ سے یہ تو شرک نہ ہوا، ہم تھوڑی کوئی پوجا کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تمہاری خواہشات جو ہیں وہ تمہارا سب سے بڑا بت ہے، سب سے پہلے آپ نے اس کو ختم کرنا ہوگا. تو یہاں پہ کیا تھا؟ ایک گائے کی محبت دل میں تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ذبح کرنے کا جب حکم دیا تو اسی طرح سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن کن چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں. جب ہم اپنے کسی، جیسے ہندوستان میں رہتے تھے تو اس وقت ان کی جو چیزیں ہمارے اندر آئی، ہم تو اتنے فخر سے کرتے ہیں. ہم کس چیز سے امپریس ہوتے ہیں؟ ہم کون سا لباس پہننا پسند کرتے ہیں؟ ہم کون سی زبان بولنا پسند کرتے ہیں؟ ہم کن چیزوں میں، ہم کن لوگوں میں مکس ہونا پسند کرتے ہیں؟ ہمیں کون سے نام چاہیے؟ اب تو مسلمانوں کے نام رکھتے ہوئے بھی ہم کوئی ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو دونوں کے برابر آ جائے. یہ سب کیا ہے؟ ہمیں اپنے اندر کا انسان جگانا ہے، اندر کا مسلمان انسان جگانا ہے، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی ان آیات کی. ہم ایسا تو نہیں کہ ہم پڑھتے جائیں اور گزرتے جائیں، پڑھتے جائیں گزرتے جائیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن جو ہے نا وہ بک ہدایت کی ہے، عمل کی کتاب ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دو. ہم ایک آیت اگر پڑھتے ہیں نا، اگر ایک ہفتے کا ایک آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ اگر یہ سوچ لیں کہ آپ نے جو کچھ پڑھا آپ کے کوئی نہ کوئی چیز پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے اچھی بات تو سننا سب کو اچھا لگتا ہے. جتنی دیر آپ قرآن کی بات سنیں گے، جتنی دیر آپ کسی اور عالم کو سنتے ہیں، آپ یوٹیوب میں جاتے ہیں، آپ جن کو بھی سنتے ہیں، آپ کلاسز میں بھی جاتے ہوں گے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے دل کو بھی اچھا لگتا ہے نا، کیونکہ روح کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے. جسم کو ہم کھانا کھلا کے موٹا تازہ کرتے رہتے ہیں، روح پیاسی رہ جاتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا تھا تو اپنی پھونک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں پھونکی تھی، اور وہ روح تھی جو ہمارے اندر پھونکی ہے. تو اسی لیے جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو اگنور کرتے ہیں یا اس کے حکم نہیں مانتے تو تکلیف میں آ جاتے ہیں، روح ہماری پیاسی رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں یہی دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو صحیح کریں گے. اور انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت رہے گا. آپ بس یہ کوشش کریں کہ جم کے اپنے آپ کو صحیح کرنا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دل میں رہے گا جو شیشے کی طرح پاک ہو جائے گا. ہمیں ایک ایک چیز کو کیونکہ یوزلی آپ دیکھیں ہم میں سے کوئی برا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم برائی کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. برائی کیا ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ناپسند کرے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرے. قرآن جو ہے وہ چلتا پھرتا نمونہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ شادیوں پہ ان کا کیا رویہ ہوتا تھا، غم میں وہ کیا کرتے تھے. وہ ہر چیز میں، ان کی زندگی میں سارے لمحے آئے ہیں، سارے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. اس میں ان کو کیسے ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے. ان کی بیویاں کیسے کرتی تھی، ان کی بیٹی کیسے کرتی تھی، ان کے خاندان کے لوگ صحابہ کیسے کرتے تھے، وہ اس وقت مدینہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے. تو وہی ہمارے پاس گائیڈنس ہونی چاہیے نا. اگر ہم وہ سانچہ چھوڑ کے دوسرے سانچے کو دیکھیں گے تو جب اس کے اندر فٹ آئیں گے تو پھر تو پرابلم ہوگی نا. ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے انشاءاللہ ہم اپنے درجے بلند کرتے جائیں گے. اب ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 72 انشاءاللہ. یہ پچھلے ہی واقعے کی آگے اس کے ساتھ ہے کہ وَإِذْ، اور جب قتل کیا تم نے نفسن ایک جان کو، فَدَّرَأْتُمْ تو تم سب نے جھگڑا کیا، فیہا اس میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا ہے، ما جو کنتم ہو تم تکتمون چھپاتے. اب دیکھیے یہاں پہ وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ایک آدمی کو قتل کر دیا. اصل میں وہ بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے. اور اسلام میں کیونکہ یہ حکم ہے کہ جو اس نے قتل کیا ہوگا وہ وارث نہیں ہو سکتا جائیداد کا، تو اس لیے اس نے اس کو قتل کیا اور جا کے اس کی لاش دوسرے کے گھر کے آگے پھینکایا. اور پھر اب پورے جو قبیلہ ہے اس میں اسی بات پر لڑائی شروع ہو گئی تھی. تو یہی وہ قصہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ واللہ مخرجن ما کنتم تکتمون. یہ کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے گا جو تم چھپاتے ہو. چھپانا بھی کس سے ہے؟ اللہ تو دلوں کی گہرائیوں تک کو بھی جانتا ہے. جو چیز ہم ساری دنیا سے چھپا لیتے کئی دفعہ اپنے آپ سے بھی چھپا لیتے ہیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے۔ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہمیں یہ خیال جو ہے اس کو اپنے اندر پختہ کرنا ہے، اور ایک دفعہ جو اس خیال پہ جم جائے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، آپ بلیو کریں اس کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ ایک تسبیح کر دینی چاہیے سارا وقت، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ ہمیں اس بات کا احساس جاگ جائے ہمارے اندر کسی طرح سے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فَقُلْنَا، پس کہا ہم نے، اِضْرِبُوا، تم سب مارو، اس آدمی کو، ہو کی ضمیر جو ہے نا وہ آدمی کی طرف جا رہی ہے، اِضْرِبُوا ہو کہ تم سب مارو اس پر، بِبَعْضِهَا، اس گائے کے ٹکڑے کو، کذالک، اسی طرح سے، یحیی، زندہ کرے گا اللہ الموتى، مردوں کو، ویریکم، اور وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتہ، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سب عقل رکھو۔ اب دیکھیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھانا یہ چاہ رہے تھے جیسے ان کے اندر جو آخرت کا عقیدہ تھا نا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے یہ مردہ انسان ہے تو اللہ تعالیٰ اگر اس کو زندہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گا اور تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اب ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے جب گائے کو ذبح کیا تو اس کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہوا، اور یہ معجزہ وہاں پہ سب لوگوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، وہ زندہ ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کو قتل کس نے کیا، اور کہتے ہیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد وہ بندہ پھر سے فوت ہو گیا تو وہ پتہ چل گیا کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ عقیدہ آخرت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ نکال باہر کرے گا، ہم کوئی چیز کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھیں، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں سب کچھ بولیں گے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ گواہی دے دے گا، اور وہ بولیں گے ہمارے حق میں بھی اور ہمارے خلاف بھی بولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن جو ہے نا وہ گواہی دے گا اس دن، یہ بولے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اور آپ نے وہ بھی حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ ناس جو ہے نا وہ بادل کے سائے کی طرح انسان کے اوپر ہوں گی۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن میں کیا حشر ہوگا، گرمی کا وہ عالم ہوگا کہ پسینے انسان کی کان کی لو تک آ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن یہ صورتیں جو ہیں وہ ایک بادل کی طرح انسان کے اوپر سایہ کریں گی۔ الحمدللہ، اور یہ قرآن گواہیاں دے گا، اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اب قرآن کا دیکھیں، پورا قرآن پڑھنے میں آپ صرف یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کا یہ ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو سمجھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کا ہونا تو ہر ایک کو پتا ہے، ہمارے اندر صرف یہ چیز پکی ہونی چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کو جنت کے اندر چھوڑ کے واپس آئیں گے، 4 دفعہ بتایا ہوا ہے کہ جائیں گے واپس آئیں گے، پھر اور لوگوں کو لے کے جائیں گے، سفارش کریں گے، لے کے جائیں گے، اور آخر میں جو لوگ رہ جائیں گے وہ صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوگا اور قرآن نے ان کو روکا ہوگا، اور ایک وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ اور شرک جو ہے یہ اتنی باریک چیز ہے کہ اس کو جاننا اور اس پہ قائم یہ رہنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھنا اس شرک سے۔ کئی دفعہ جب وہ آیت میں پڑھتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، تو یہ بڑے ڈر کی بات ہے کہ الہ کس وقت ہم بناتے ہیں؟ جس وقت ہم ایک چیز کو لیتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں بہت آسان سی، کہ اب نماز کا ٹائم ہے، آپ کا ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے، اب ڈرامہ 1 گھنٹے میں لگتا ہے نا، آپ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے ابھی میں نماز پڑھ لوں گی، چلو ابھی تو ٹائم نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لوں گی، اور یا تو کبھی ایسا بھی ہے کہ نماز پڑھتی نہیں ہے، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اب دوسری چیز کے اوپر اپنا دھیان لگا رہے ہیں۔ اللہ کو کب پسند ہے ایسا سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ابھی کتنی ہم نے پڑھی ہیں آیات، ابھی تو پورا 6666 آیات ہیں پورے قرآن میں آلموسٹ، ابھی تو ہم صرف 72 آیات پہ آئے ہیں، تو ابھی بھی نہیں لگتا کہ اگر ہم آگے نہ بھی پڑھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔
ہم تو پڑھ چکے کہ منافق کون تھے، ہم پڑھ چکے فاسق کون تھے، ہم پڑھ چکے کہ کافر کون ہے، اور ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ متقی کون ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون ہیں۔ بس ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارد گرد گھوم جاؤ، پوری زندگی صبح سے رات تک اللہ کے احکامات کے ارد گرد گھوم جاؤ، خود بھی سکون رہے گا۔ اب دیکھیں جب ہم نیکی کرتے ہیں نا تو ہوتا کیا کہ ہمارے دل میں سکون ہوتا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم نیکی کرتے ہوئے خوشیوں سے ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم کوئی ایک کسی کی ہیلپ کراتے ہیں، کسی غریب کو تھوڑے سے پیسے دے دیں گے، یا کسی کے بچے کی فیس دے دیں گے، یا کسی کے گھر میں کھانا ڈالیں گے، آپ دیکھیں وہ صرف وہ لمحہ نہیں، اتنی جلدی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی جلدی اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، وہ تو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں ہے کسی کا کچھ بھی، کہ آپ کے دل کے اندر خوشی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ملین سے بھی وہ خوشیاں نہیں خریدی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو خوشیاں دیتے ہیں نا، اس پہ شکر منانا چاہیے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تو ہوتا کیا، ہماری زندگی میں بے چینیاں آ جاتی ہیں، ہماری روح جو ہے نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم بے چین کیوں ہیں، ہم بھاگتے ہیں، ادھر بھاگیں گے، آج ہم بور ہو رہے ہیں ونڈو شاپنگ کرنے نکل جائیں گے، ہم بور ہو رہے تھے، ہم کرتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے نہیں کیا ہوا نا، اس وقت عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ یہ ہوتا تھا کہ اچھا بور ہو رہے ہیں، چلو جی اب دوست کو بھی فون کیا، تم بھی اپنے بچے اٹھاؤ، میں بھی، چلو جی ونڈو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، تاکہ آج بڑی بوریت ہو رہی ہے۔ اپنا وقت کیسے کیسے ہم ضائع کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا رب جو ہے نا، جو ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور اتنی آسان نوکری ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے جب باہر نوکری کرنے جاتے ہیں تو ایسے تو نہیں کوئی پے دے دیتا آپ کو، کہ جیسے ایسے جی آپ آئے تھے، آپ اس دن آئی تھی، آپ مجھے بڑی اچھی لگی، 1 مہینے کے بعد آپ کا پے چیک آپ کے گھر آ جائے گا، نہیں ہوتا نا۔ تو پھر رب عظیم سے ہم کیسے یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنی کرم ہم پہ کرتا رہے گا، جب ہم کچھ بھی نہیں ایسے کریں گے۔ ہم تو اتنی ماری باندھی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے ہم سوچتے ہیں کہ آج کی بس ہم نے 5 نمازیں پڑھ لی، ہم نے اپنا پورا کام کر دیا، بس ختم۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہی ہماری زندگی کا حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب عقل رکھتے ہو، الحمدللہ۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ عقل ہے، جان بوجھ کے بیوقوف نہ بنو، ساری دنیا کو بیوقوف بناتے ہو، مجھے بیوقوف نہ بناؤ۔ دیکھو وہ پڑھا تھا نا، اپنے منافع کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ اور آپ بلیو کریں کہ ایک دھوکے کی بات میں نے ابھی ریسنٹلی، یہ بڑی مزے کی بات کہ آج میں اپنی کلاس میں بھی شیئر کر رہی تھی، کہ کسی نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہیلا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہیلا بہانے کو کہتے ہیں۔ تو شی سیڈ کہ نہیں، وہ جو اسلام میں ہیلے کا ہے، مجھے آنیسٹلی مجھے نہیں پتا، اور میرے علم میں ابھی تک یہ بات بھی نہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں کہ مجھے حیرت ہوئی سن کے کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں نے کسی کا، جیسے کسی کے بارے میں بول رہی تھی کہ ان کی نمازیں قضا تھی یا ان کے روزے قضا تھے، تو میں نے اس کا کفارہ دے دیا۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ تو انہوں نے کہا کفارہ ایسے میں نے دیا کہ میں نے $100 کسی کو دیے جو زکوٰۃ کے، فار ایگزامپل کسی کو دیے جو اپنے جاننے والوں میں سے جن کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ اب جن کو زکوٰۃ لگتی ہے اس کو تو $100 دیے، اس نے وہ $100 ان کو واپس دیے، کیونکہ وہ اب جو دے رہی ہے وہ گفٹ ہے دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہے، اس کے درمیان میں اور اس کے درمیان میں۔ اب انہوں نے کہا کہ اس نے وہ $100 مجھے ایز اے گفٹ دے دیے، میرے پاس آئے، میں نے پھر اس کو دے دیے، زکوٰۃ کے پیسے کر کے دیے، اس نے وہ مجھے پھر گفٹ کر دیے۔ اس طرح سے کرتے کرتے اتنے پیسے ہو گئے کہ میں نے کفارہ ادا کر دیا۔ And I was like, oh my God، کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ اکبر۔ اور آپ بلیو کریں کہ ایسے اعتقاد ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، کیونکہ اب اٹ ڈیپینڈ کہ آپ کس کو فالو کریں۔ اب وہ ایسا نہیں تھا، اب میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ وہ بڑی نیک عورت ہیں، وہ جیسے ایسا نہیں تھا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، لیکن افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ کس طرح سے ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ یہی بات شرک میں آتی ہے، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کے در کر گئے۔ تو ہمیں سوچنا ہے، جب ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں نا، کسی عالم کو فالو کر رہے ہیں، تو اندھے بن کے فالو نہیں کرنا۔ ہمارا عقل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تعقلون، تم عقل رکھتے ہو، کیسے مان جاتے ہو؟
चलिए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी जिंदगी। हमने अभी तक की है अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 73 तक हम कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं आयत नंबर 74। सुम्मा फिर कसत सख्त हो गए, कुलूबुकुम तुम्हारे दिल, मिन बादी इसके बाद, जालिका इसके, फाहिया पस वो, कल हिजारती पत्थर की तरह हैं, औ या अशद्दु ज्यादा सख्त हैं, कसवतिन सख्ती में, व इन्ना और बेशक, मिनल हिजारती पत्थरों में से बाज, लिमा यकीनन जो, यतफज्जरु फूट पड़ती हैं, मिनहु इसमें से, अल अनहार नहरे। अब देखिए ये इतनी खूबसूरत आयत है जिसकी कोई हद नहीं, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे बता रहे हैं कि ये सब कुछ होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इतनी उनको सामने इतना बड़ा मोजज़ा आने के बाद फिर क्या किया उन्होंने, सुम्मा कसत कुलूबहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए। अब मोजज़ा देखिए कि क्या होता है। अब इतनी बड़ी तकलीफ आई ना, पूरे शहर में लड़ाइयां शुरू हो गई, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे थे, और फिर मुश्किल जब आई, एक को कत्ल कर दिया, सगा चचा था उनका। अब यहाँ पे आप देखिए कि हम पे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं क्या, मुश्किलें नहीं आती हैं, परेशानियां आती हैं। जब भी कोई चीज होती है वो थोड़ी देर होती है, वो गुजरती है, हम फिर भूल जाते हैं। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि जब भी तुम पे कभी कोई मुश्किल आती है ना, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब होने के लिए होता है। उस वक्त इंसान के जब आंसू गिरते हैं, जब वो तकलीफ में होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत पसंद होते हैं वो आंसू। अब देखिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिस वक्त रोना आता है ना, उन आंसुओं को कैश किया करें। जो आंसू आपके खशियत इलाही से गिरते हैं ना, वो आंसू फरिश्ते जमीन पे भी नहीं गिरने देते, वो यहाँ से उठा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कह रहे सुम्मा कसत कुलूबुहुम, फिर उनके दिल सख्त हो गए, मिन बाद ज़ालिका इसके बाद, फाहिया कल हिजारतु कि वो पत्थर की तरह, और शद्दु किस्वतन या इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। लेकिन पत्थर की एग्जाम्पल देने के बाद अल्लाह ताला कहते हैं व इन्ना मिनल हिजारती, और पत्थरों में से भी कुछ ऐसे, लिमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार कि उनमें से नहरें बह निकलती हैं। अब देखिए ये इतनी बड़ी खैर की बात है। पत्थर का मतलब ये है कि वो दिल जो सख्त होते हैं ना, उनमें से भी खैर निकल आती है। और वो मिनहा व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा यकीनन जो, यशक्ककु वो जो फट जाते हैं, फयखरुजु पस निकल आता है, मिनहु उसमें से, अलमाउ पानी, व इन्ना और बेशक, मिनहा इनमें से, लिमा ली यकीनन मा जो, यहबितु गिर पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह अल्लाह के डर से, वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे, तामलून जो तुम करते हो। इस एक आयत में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ए इंसान, पत्थर भी जो है ना वो भी अल्लाह के डर से फट जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से, देखो आपने लैंड स्लाइडिंग देखी है ना, कहते हैं कि वो कुछ पत्थर हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के डर से वो गिर जाते हैं, और कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें, जैसे पूरे 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 मुल्क उससे सैराब होते हैं, उनमें से इतनी खैर फूटती है। एक हदीस में आता है कि एक रवायत है बल्कि कि उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना इल्म था, और वो एक, आपने वो सुना ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का दरिया हूँ, और मैं इल्म का घर हूँ जैसे, और उसका दरवाजा जो है वो हजरत अली को उन्होंने कहा था कि वहां से गुजर के आना होगा। हजरत अली के पास इतना इल्म था कि कहते हैं कि हजरत अली और हजरत उमर के पास इतना इल्म था कि अगर, हजरत अली कहते थे कि मुझे एक ही अफसोस है कि लोगों ने मुझसे इनफ सवाल नहीं पूछा, वरना मैं उनको इल्म की वो बात बताता। और बाज़ उलमा के बारे में आप देखिए, इब्ने तैयमा के बारे में कहते हैं कि वो इतना इल्म था कि वो जिस बाब में भी जाते थे, अगर वो तफसीर करते थे तो लगता था कि इल्म का समंदर है उनके पास। अगर वो ट्रांसलेशन में जाते थे तो लगता था वो इल्म का समंदर है। अगर वो किसी फिक की बात करते थे तो लगता था कि वो बस इसी में पूरे हैं। हर फील्ड में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इतना इल्म दिया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इतना, यतफज्जरु मिनहुल अनहार के उनमें से नहरें बह निकलती हैं, कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी खैर रखी हुई है कि न सिर्फ वो अपने लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए वो रहमत का बाइस बन जाता है। और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि जिनमें से पानी निकलता है। देखिए अगर पूरे शहर को बंदा सैराब नहीं करता तो अपने घर को तो कर देता है ना।
اپنے محلے کو کر دیتا ہے، اپنے چھوٹے سے شہر کو کر دیتا ہے، اور اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت سے کانپ اٹھتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نبوت سے پہلے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مکہ کے وہ پتھر جو مجھے سلام کیا کرتے تھے، اور ایک اس کی قرآن میں اس کی اگزامپل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ انسان اگر یہ قرآن میں پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تجھے کیا ڈر نہیں لگتا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تیرے اندر خشیت کیوں نہیں آتی ہے؟ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے نا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خشیت الہی کے بارے میں سورۃ ملک میں آتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ لوگ جو خشیت الہی سے ان کی پشتیں تتجافی جنوبہم، ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ وہ خوف سے اور امید سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں آدھی راتوں کو اٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اجر ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ ایک ہمیں تو نیند ہی اتنی آتی ہے، اب رات کے سوئے فجر میں اٹھنا بھی کتنا بڑا کمال لگتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جزاء بما كانوا يعملون، کہ جانتا ہی نہیں، فلا تعلم نفس، کہ کوئی نفس نکرہ یا پہ ہے نا کہ ہر انسان کے لیے ہے، کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی خیر، قرۃ اعین، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں چھپا کے رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوئی چیز اگر ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں اپنے پاس بالکل نہیں رکھے گا، وہ فوراً اس کا بدلہ دے دیتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد کو، میرے خامن کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، رائٹ؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کہ جزا کس چیز کی ہے، یہ کس چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے رہا ہے؟ کہ جو وہ عمل کرتے تھے، عمل کرتے تھے، رائٹ؟ تو عمل پہ ہمیں دھیان دینا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ابھی ہم قرآن جو سیکھ رہے ہیں تو ہمارا عمل میں ڈھل جائے سارا کچھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم اللہ سے اسی طرح سے جب دعا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں بھی کرے گا۔ اور اسی طرح سے دیکھیں خشیت الہی یہ جس انسان میں آ جاتی ہے نا، اس کی دعائیں بھی پوری ہو جاتی ہیں، اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں سورۃ بقرہ میں جو ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے؟ وہ بار بار موسیٰ کو کہتے تو اپنے اللہ سے مانگ، تو اپنے اللہ سے یہ پوچھ کے بتا ہمیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے اے نبی تو ان کو کہتے کہ میں تیرے قریب ہوں، أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ اللہ تعالیٰ نے بیچ میں کوئی ایک سینٹنس بھی نہیں رکھا، اس نے کہا کہ وہ قبول کرتا ہے، وہ سنتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جب تم سجدے میں ہوگے سنوں گا، جب تم خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوگے میں سنوں گا، جب کعبہ کے اندر ہوگے سنوں گا، یہاں پہ ہوگے سنوں گا۔ وہاں پہ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ میرا بندہ جس وقت مجھے پکارتا ہے میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اب آگے بھی دیکھیے نا، ہم یہاں تک تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، ہم تو جب بھی مانگیں گے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانیں۔ یہ تو اب حکم مانیں گے، جب پتہ ہوگا تو حکم مانیں گے نا۔ تو ابھی تک آپ نے جتنے حکم آئے ہیں ان کو لکھتے جانا۔ سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو؟ جب ہم پڑھے تھے، ابھی ہم نے 20 آیات کی تھی، تو پہلا حکم آ گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا تھا، صرف مسلمانوں کی پکار نہیں تھی یہ کہ اعبدوا ربکم۔ رب میں اتنی محبت، اتنی چاشنی، اتنی پیار ہے جس کی کوئی حد نہیں، کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تھام لیا، جس نے مجھے ہدایت دی، جس نے مجھے وہ راستہ دکھایا کہ اتنی مشکل اس دنیا
میں چلنے کو مجھے بتایا کہ یہ راستہ سیدھا ہے. اور شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کر دیا, کیونکہ تم کہہ رہے ہو نا کہ تم بہکاؤ گے, جاؤ بہکا لو. بتا بھی دیا ساتھ ساتھ کہ دیکھو ایسے ایسے شیطان بہکائے گا, اس کی باتوں میں نہ آنا. لیکن ساتھ اس کو چیلنج بھی کر دیا کہ تو نے جو کرنا ہے کر, لیکن میرے متقی بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو ہم تو اپنے رب کا غرور ہیں, انشاءاللہ ہم مسلمان اپنے رب کا غرور ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, ہم تو کہتے ہیں نا کہ قدم قدم پہ سوچ کے قدم اٹھاؤ کہ تم کس کے بندے ہو. اب دیکھیے کبھی ہوتا ہے نا کہ ایک نوکر ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل تو کوئی پریزیڈنٹ کا نوکر ہوتا ہے, اس کی ٹور ہی بڑی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ سے تو ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ نوکر کو بھی ملنا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں جی اس پریزیڈنٹ کا نوکر ہوں, ہر کوئی اس کو بھی سلام کر رہا ہوتا ہے. اب بالکل وہی سمجھے کہ ہم بھی تو اپنے اللہ کے نوکر ہیں, ہم کوئی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہیں, الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے چیپٹر میں جو ہم نے پڑھا ہے ابھی تک, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں یہ پوری ایک ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہمارے عمل میں کیسے ڈھلے گی. اور اس کے لیے ہم نے جو سب سے زیادہ ہے نا وہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستے آسان کر دے اور مجھے خیر کا دریا بنا دے. یا اللہ مجھ سے ایسی خیر پھوٹے کہ میں ہر ایک, دیکھیے کتنی آسان ہے اسمائل دینا. آپ نے کسی کو مسکرا کے دیکھ لیا, آپ نے تو نیکی کر گئے نا. آپ نے کسی کو سلام کر دیا, اب دیکھیے بھاگا کریں, کبھی بھی کسی کو سلام کرنے کا کتنا اجر ہے, 30 نیکیاں اس پہ بھی مل جاتی ہیں. کچھ بھی نہیں, السلام علیکم کہہ دیا, اگلے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس نے اس سے زیادہ نیکیاں کما لی. تو مت انتظار کیا کرے کہ وہ سلام کرے تو جواب دوں گی, خود بڑھ کے آگے نیکی کما لیا کرے. اور اتنی آسان آسان نیکیاں, صبح سے رات تک آپ دیکھو نیکیاں ہی نیکیاں, اگر آپ سوچ کے یہ کرو گے تو الحمدللہ. اور آخر میں بھی میں یہ کہوں گی کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم اغفر لنا, اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے, قبل الموت, یہ بہت مانگا کرے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری موت سے پہلے ہمیں تو معاف کر دینا, ورحمنا, اور ہم پہ رحم کرنا, عند الموت, موت کے جو ہمارا وہ وقت آئے گا نا موت کا, اس وقت ہمیں تو معاف کر دینا, ہم پہ رحم کرنا. ولا تعذبنا, اور نہ تو ہمیں عذاب دینا بعد الموت, موت کے بعد. ولا تحاسبنا, اور اللہ ہم سے حساب نہ لینا یوم القیامہ, قیامت کے دن. انکا علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر میرے مولا قادر ہے. ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیرے آگے کھڑے ہوں گے, ہم تو سے کچھ, ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ دن یاد آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو ڈھلک جاتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں معاف کر دینا, ہماری مرنے سے پہلے ہمیں معاف کر دینا, اور ہماری آخرت آسان کر دینا. آمین ثم آمین. آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ اسی طرح سے پروگرام, اور ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ایک ایک لمحہ اپنے آپ کو اگلے سے اگلے سٹیپ پہ لیتے جائیں انشاءاللہ. خدا حافظ.